बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। एक ऐसी सूरत में कि जब हर तरफ ऐसा लग रहा है कि सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, खुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियाँ नवाज शरीफ के जो बयानात मुसलसल इस वक्त हम देख रहे हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के तनाजुर में जो उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं। आज साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 58वीं सालगिरह मनाई जा रही थी और इस सिलसिले में मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से केक काटे गए और पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने खून के अतियात दिए। ऐसी ही सूरत में ऐसा लग रहा है कि तमाम सियासी जमातों के दरमियान, खुसूसी तौर पर जो दो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी दर्जा हरारत में भी इजाफा होता चला जा रहा है और जो बयानात सामने आ रहे हैं उनका बराह रास्त एक दूसरे से ताल्लुक़ और एक दूसरे पर यलगार है। लेकिन ये बयानात जो सामने आ रहे हैं ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के तनाजुर में खुसूसी तौर पर सामने आ रहे हैं। आज भी मियाँ नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में जो हालात ख़राब हो रहे हैं उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत और एजेंसियां हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो इंतखाबात हैं ये असल में दो सियासी जमातों के दरमियान यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी से इत्तेहाद कर रखा है, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो वहाँ पर पहले से हुकूमत में मौजूद है उसका इत्तेहाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। क्या हो सकता है आने वाले दिनों में और इन इंतखाबात का कितना असर पड़ेगा मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात पर, यह है एक अहम तरीन सवाल, क्योंकि यकीनी तौर पर तमाम जमातों ने इसे कुछ इसी तरह से लिया है। खुसूसी तौर पर अगर मुस्लिम लीग नून को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून एक रिदम बना रही है और एक पेस बना रही है जो आने वाले इंतखाबात में इसी पेस को वो इस्तेमाल करना चाहेगी। कितनी तवक्को है मुख्तलिफ सियासी जमातों को, खुसूसी तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और उसका बराह रास्त पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें आज गुफ्तगू में ज्वाइन किया है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म जनाब सरदार अतीक अहमद ख़ान, और हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान। हमारे साथ होंगे जमात इस्लामी के रहनुमा जनाब फरीद पराचा। आप तमाम हजरात को खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। सरदार अतीक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। कश्मीर के अंदर सियासी जमातें आई हैं, बड़ी सियासी जमातें आई हैं और जाहिर है कि वहाँ से बयानात भी सामने आए हैं, बड़ी बातें भी हुई हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप, चूंकि कश्मीर में मौजूद हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस सियासी पेशरफ्त को कि बड़ी जो जमातें हैं, कौमी सियासत जो है वो कश्मीर तक पहुंची है? जी जैसा बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम मौजू है। आज़ाद कश्मीर में 26 जून को इंतखाबात होने जा रहे हैं और मौजूदा असम्बली अपनी 5 साल मुद्दत पूरी कर रही है। ऐसे मौके पर आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबी अमल जो है उसमें गहमा गहमी पहले के मुकाबले में बढ़ गई है और ख़ास तौर पर रियासत के बाहर से जब जमातों की इंतखाबी दखल अंदाजी बढ़ती जा रही है उससे सूरत हाल एक नया रुख इख्तियार कर रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त रियासत के अंदर रियासती जमातें भी मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इन्होंने भी इस इंतखाबी दंगल में उतरने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी पहले से मौजूद थी, नवाज लीग नई जमात बनी है जिन्होंने इन इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। अब कश्मीर के मखसूस हालात में, मखसूस तनाजुर में अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि आज़ाद कश्मीर के मौजूदा इंतखाबात बहुत अहमियत के हमल हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के तनाजुर में, पाक भारत मुज़ाकरात के तनाजुर में, बैन अवी बरादरी की कश्मीर में जो NGOs के जरिए, इंटरनेशनल NGOs के जरिए, डोनर्स के जरिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसके तनाजुर में, इन सारे हालात के तनाजुर में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को गैर मामूली अहमियत हासिल है। चाहिए ये था कि आज़ाद कश्मीर को अंदर से मुस्तहकम रहने दिया जाता और कायद आज़म की उस कश्मीर पॉलिसी को फॉलो किया जाता जिसके तहत कश्मीर में ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो रियासत के लोगों की अवलीन सियासी जमात है और जिस पर खुद कायद आज़म ने एतमाद का इजहार फरमाया और जिसे अहले पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक दिया, ये कायद आज़म की कश्मीर पॉलिसी का एक संग बुनियाद था। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है उस पॉलिसी से इनहिराफ किया जा रहा है और
یہ جو غیر ریاستی اور ریاست سے باہر کی انتخابی دخل اندازی ہے، اس سے صورتحال دن بدن پیچیدہ ہوئی جا رہی ہے۔ کشمیر کے لوگ غیر مشروط طور پر پاکستانی ہیں، کشمیر کو قائد اعظم نے پاکستان کی شہرت قرار دیا، سردار محمد عبد القیوم خان مجاہد اول نے کشمیر بڑے گا پاکستان کا نعرہ دیا۔ غیر مشروط طور پر جو علاقہ پاکستان کے اندر ہے اور پھر اس کی حتمی حیثیت کا طے ہونا پاکستان اور ہندوستان کے اداروں کے نزدیک، حکومتوں کے نزدیک، عوام کے نزدیک اور بین الاقوامی اداروں کے نزدیک ابھی باقی ہے، طے ہونا باقی ہے۔ اس لیے اس علاقے کی جو حیثیت ہے اس کے حوالے سے بہت ضروری تھا کہ ریاستی سیاست پر اعتماد کیا جاتا، اور یہاں پاکستانی سیاست کا جو انتخابی دنگل ہے یا آزاد کشمیر کو تختہ مشق بنانے کی جو کوششیں ہیں اس کو جو ہے وہ اچھا لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کشمیر کاز کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ یہ دیکھیے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اسی لیے قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کا حوالہ دیا اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کی قومی جماعتوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ چاروں صوبوں کے اندر موجود رہیں۔ اسی پالیسی سے ہم نے گھر کے اندر انحراف کیا، جس کے نتیجے میں کہ مشرقی پاکستان پر ہم توجہ نہیں دے سکے۔ آج ہمیں بلوچستان پر توجہ دینی چاہیے، آج ہمیں اندرون سندھ کے حالات پر توجہ دینی چاہیے، آج ہمیں دوسرے معاملات پر توجہ دینی چاہیے۔ آزاد کشمیر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریاستی سیاست اور نظریاتی سیاست اتنی پختہ اور مضبوط ہے، اور فرض کریں میں اس وقت آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا صدر ہوں۔ ریاست کی 78 سالہ پرانی جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان اور ہندوستان کی آزادی سے پہلے بھی مہاراجہ ہری سنگھ کی اسمبلی میں 1946 کے الیکشن میں 21 میں سے 19 سیٹیں حاصل کر کے اسمبلی میں سب سے بڑی اور اقلیتی پارلیمانی جماعت کی حیثیت سے حاصل تھی، اور اسی جماعت کے پلیٹ فارم پر کشمیر کے لوگ پاکستان میں تو 14 اگست کے بعد ہمیں پاکستانی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن کشمیر کے اندر ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں نے اسی جماعت کے پلیٹ فارم پر 19 جولائی 1947 کو یعنی پاکستان کے قیام سے 23 دن پہلے پاکستانی ہونے کا ہمیں اعزاز اس جماعت نے بخشا ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو اس حوالے سے دیکھے جانے کی ضرورت ہے، اور پھر پروگرام بھی کوئی پروگرام ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی پیغام ہونا چاہیے۔ مثلا پاکستان پیپلز پارٹی بڑی قابل احترام جماعت ہے، لیڈرشپ ہے، لیکن شملہ معاہدے کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی نے مسئلہ کشمیر کی بین الاقوامی حیثیت کو علاقائی حیثیت میں تبدیل کیا۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون گروپ یہاں پر وہ نئی جماعت بنی ہے، وہ آزاد کشمیر پاکستان کا دفاعی اثار ہے، پاکستان کے ساتھ غیر مشروط وابستگی والے لوگ ہیں، اور یہاں پر جو گفتگو آج کل ہو رہی ہے اور جو پاکستانی پالیٹکس کے جو ڈرٹی لینرز ہیں گھر کے، وہ یہاں لا کے دھونے کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں نظریاتی خطہ ہے، نظریاتی سیاست ہے، پاکستان کے کا دفاعی اثار ہے جیسے میں نے کہا، تو اس میں یہاں آ کے فوج کی مخالفت، فوجی اداروں کی مخالفت، ہمارے قومی اداروں کی مخالفت، مقتدر اداروں کی مخالفت، ایسی جگہ پر جہاں لائن آف کنٹرول کے اوپر موجود ہیں، جہاں پرلی طرف آپ کے دوسری جانب ہندوستان کی فوج 8 لاکھ فوج قتل و غارت گری میں مصروف ہے، جہاں آبادیوں کی آبادیاں ہندوستانی فوج نے کشمیریوں کی قبرستان میں تبدیل کر دی گئی ہیں، اس فوج کے مقابلے میں ایک فوج کھڑی ہے کشمیر کے اندر 70 سال سے ہندوستانی فوج کا راستہ روکے۔ آپ یہاں آ کے اگر اس فوج کو برا بھلا کہیں، اس فوج کے خلاف گفتگو کریں، تو کیا پیغام مل رہا ہے کشمیر کے انتخابات میں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ دیکھیے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اہل پاکستان کی غیر مشروط تائید و حمایت کا تقاضا کرتا ہے، وہ اور ہم کشمیر کے لوگ جو ہیں ہم میاں نواز شریف صاحب کا بہت احترام کرتے ہیں، زرداری صاحب، گیلانی صاحب، پاکستانی قوم کا قاضی حسین احمد صاحب کا، تمام لوگوں کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اور ہمیں خوشی بھی یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے تو ہمیں مایوس کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، بہت شکریہ، آپ کا نقطہ نظر ہم نے لیا، اور اب اسی نقطہ نظر کو لے کے ہم خرم دستگیر صاحب کے پاس جائیں گے، لیکن وقت وہ چاہتے ہیں یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جناب خرم دستگیر خان اور فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انجینئر خرم دستگیر مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب فرید پراچا، اور ہمیں گفتگو میں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما محترمہ مہرین انور راجہ نے بھی۔ مہرین صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ خرم صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کی جماعت جسے سردار عتیق صاحب نے کہا کہ یہ ایک قسم کی سیاسی مداخلت ہے کشمیر کے اندر، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیر کے اندر اس طرح کے بڑے سخت بیانات، اداروں کے خلاف بیانات دینا، اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو فیصلہ کیا آج سے 6 ماہ پہلے تقریباً دسمبر 2010 کے آخر میں کہ ہمیں آزاد کشمیر میں بھی اپنی پارٹی کا قیام کرنا ہے اور وہاں سیاست میں حصہ لینا ہے،
اس کا واحد مقصد ہی جو ہمارا کشمیر کا کاز ہے اس کو ہمیں تقویت پہنچانا ہے. اور ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ جب تک آزاد کشمیر کی جمہوریت مستحکم نہیں ہوتی اور وہ مختلف اداروں کے انگوٹھے کے نیچے سے وہ جمہوریت آزاد نہیں ہوتی، ہم مقبوضہ کشمیر میں رہنے والوں کے لیے وہ ماڈل نہیں بن سکتے جو ہم چاہتے ہیں، اور نہ ہی پوری دنیا کے لیے بھی. پوری دنیا کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ جب پاکستان کشمیر کا کیس پلیڈ کرتا ہے کہ آزاد کشمیر کی جمہوریت جو ہے وہ بہت، اس میں تسلسل تو ضرور ہے لیکن اس میں اس طرح کی جو مضبوطی اور اس طرح کی جو انڈیپینڈنس ہے، عوام کی رائے کا جو ڈائریکٹ اظہار ہے، وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا، اور اس میں اداروں کا بہت زیادہ عمل دخل رہا ہے. اور سردار صاحب نے بلوچستان کی بھی بات کی ہے، تو ہمیں یہ جو آج بات ہم کر رہے ہیں میاں نواز شریف وہاں آزاد کشمیر میں، وہ بھی بات کر رہے ہیں کشمیر کے رہنے والوں کی رائے کے اعلیٰ ترین احترام کی، کہ اس کا احترام کیا جائے. انہیں اس میں جو مینیپولیشن ہوتی ہے ہر الیکشن میں، ہم نے دیکھا پرویز مشرف کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی کس طرح، اور اس سے پہلے بھی دوسری حکومتوں میں بھی ایسا ایک طریقہ کار وتیرہ رہا ہے جو کسی بھی طرح پوری دنیا میں پاکستان کے کشمیر کے کیس کو مضبوط نہیں کر رہا. اور مضبوطی تبھی آئے گی جب ہم آزاد کشمیر کو جو پاکستان کے زیر انتظام ہے اس میں جمہوریت کی ایک اعلیٰ ترین مثال قائم کریں گے، بہتر انتظام کی، کم کرپشن کی مثال قائم کریں گے، تاکہ ہم پوری دنیا کو بتا سکیں کہ یہ دیکھیں ہم جو خطہ جس کا انتظام ہمارے پاس ہے وقتی طور پہ، وہ ہم نے اس کو کتنا بہتر مینج کیا ہے، اس کے عوام کو کس قدر ہم نے حقوق اور رائے ان کا احترام ہم کر رہے ہیں، تاکہ پھر ہم جو مقبوضہ کشمیر ہے، جو بلا شبہ ہم یہ چاہیں گے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کی حق رائے دہی ہو، اس کو سٹرینگتھن کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں. اور یہ بات جو میری گزارش ہے یہ نہ صرف کشمیر کے پس منظر میں بلکہ پاکستانی سیاست کے پس منظر میں بھی، کہ جو پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے آئینی معاملات میں کسی بھی اور ایجنسی کا عمل دخل نہ ہی آزاد کشمیر کے لیے صحت مند ہے اور نہ ہی پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے پراچا صاحب، آپ فرمائیے یہ بھی سمجھنا ہے، جو گفتگو میں فرما رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو اور کشمیر کاز کو سٹرینگتھن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف وہاں کی جمہوریت سٹرونگ ہو بلکہ پاکستان بھی بطور ملک، بطور جمہوریت، ایک آئینی مملکت بھی مضبوط ہو. یہ تمام وہ گفتگو ہے جس کے تناظر میں میاں نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور اسی کو لے کر ہم آگے چل ررہے ہیں کہ یہی ہمارا مشن ہے. ٹھیک ہے پراچا صاحب، آپ فرمائیے گا کہ سردار صاحب نے جو فرمایا کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے، آپ بھی اسے ایگری کریں گے؟ جو خرم دستگیر صاحب نے کہا اس سے اتفاق کریں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس سے جو کاز ہے وہ مزید مضبوط ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، اور جب یہ بات بھی ہے کہ آزادی کشمیر کا بیس کیمپ جو ہے وہ آزاد جموں و کشمیر ہے، تو اس کے بعد اس کو ایک الگ الگ کمپارٹمنٹ کے اندر دیکھنا کہ پاکستان کی جماعتیں تو لا تعلق رہیں مسئلہ کشمیر کے ساتھ اور وہ ان کا تو کوئی تعلق نہ ہو، تو یہ خود ایک تضاد ہے. اس نقطۂ نظر سے یہ بات تو ایک ہے کہ کشمیر کے اندر جو سیاسی عمل ہے اس کی بنیاد ہے اور اس کی ساری کمپین کی، وہاں پر اپنے منشور کی، وہاں پر لوگوں کے سامنے اپنی کارکردگی بتانے کی، وہ آزادی کشمیر کا اہم ترین ایشو ہونا چاہیے. اور یہی ریکارڈ ہے کہ جو ان جماعتوں کو کہ جو وہاں پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قیام پاکستان سے پہلے سے اس کے یہاں پر قائم تھی، ان کو بھی یہ ریکارڈ جو ہے وہ عوام کے سامنے لانا چاہیے کہ اس ایشو کے لیے ان کی کیا قربانیاں ہیں. جماعت اسلامی آزاد کشمیر ایک الگ جماعت ہے اور جماعت اسلامی پاکستان کے ساتھ اس کا تنظیمی تعلق نہیں ہے، لیکن نظریاتی تعلق اس کا ہے، اس کا اصولی تعلق ہے. اور اس نقطۂ نظر سے جو کچھ کشمیر کاز کے لیے جماعت اسلامی نے کیا، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کی جماعت اسلامی ہے، چاہے آزاد کشمیر کی ہے، اور چاہے وہ پاکستان کی ہے، وہ بالکل ایک واضح ایک ہدف ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. ہم انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو اسی لیے لیتے ہیں، اور یہ ساری ہماری تگودوش، یہ ساری جدوجہد اسی نقطۂ نظر سے ہے. اس لحاظ سے پاکستان کی جماعتیں، مسلم لیگ نون نے بھی اگر یہ راستہ اختیار کیا ہے تو انہیں یہ کرنا چاہیے کہ انہیں اپنی ایک گزارش یہ ہے کہ اگر تو ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے، دوسری طرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے،
آزاد کشمیر اور پاکستان کو علیحدہ نہیں کر سکتے. جب وزیر اعظم نواز شریف نے 1998 میں ایٹم بم کا دھماکہ کر کے پاکستان کو محفوظ کیا تو اس کے ساتھ آزاد کشمیر بھی محفوظ ہوا ہے ہندوستان کی در اندازی سے. ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے. تو یہ ہم جڑے ہوئے ہیں. میں گجرانوالہ سے منتخب ہوتا ہوں, مجھے آزاد کشمیر کے رہنے والے مجھے بھی ووٹ دیتے ہیں پاکستان کے انتخابات میں. تو یہ تو ہم تو ایک جسم ہیں, اور اس کو یہ کہنا کہ جی کوئی کسی قسم کی در اندازی ہو رہی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بھی اور آزاد کشمیر کے ساتھ بھی اور کشمیر کے کاز کے ساتھ ایک زیادتی ہے. ہمیں اپنے اپنے ریکارڈ پر وہاں لڑنا ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا بھی ہے کہ پاکستان کی چونکہ تاریخ میں ایک بہت بڑا بھیانک چیپٹر ہے جو فوجی آمروں کا, اور اس دوران بھی جو مختلف جماعتوں کے کردار رہے ہیں. خرم صاحب, مہرین صاحبہ نے اسے سیکھا ہے, آپ کا نقطہ نظر لیتے ہیں, لیکن مہرین صاحبہ نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے. خرم صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, لیکن مہرین انور راجہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. مہرین صاحبہ, کشمیر کے جو انتخابات ہیں اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے, اس کی بڑی اہمیت ہے. وہاں پہ مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی نے اتحاد کر رکھا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب نے آج بھی بڑا سخت بیان دیا ہے آپ کی حکومت کے خلاف کہ خرابی کی ذمہ دار آپ کی حکومت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں نہیں سن سکی یا میں نے پوائنٹ آف ویو نہیں سنا خرم صاحب کا, اس لیے مجھے بیک گراؤنڈ کا تو نہیں پتا. مگر جہاں تک نواز شریف صاحب کے بیان کا تعلق ہے, نواز شریف صاحب ہمارے لیے بہت محترم ہیں, بہت عزت کی جگہ ہے, ایک بہت پولیٹیکل لیڈر ہیں. مگر میں یہ نہیں سمجھ سک رہی کہ آج کل وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. کیونکہ یہ کہہ دینا کہ حکومت اور ایجنسیز مل کے ملک کی خرابی کر رہی ہیں, تو اس میں وہ کیا بتانا چاہتے ہیں, یہ ایکسپلینیشن وہ خود ہی دے سکتے ہیں. دیکھیے, کشمیر کاز کی بات قائد اعظم سے لے کے جناب ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ, ہم چاہتے ہیں کہ جو کشمیر کے معاملات ہیں بڑے احسن طریقے سے حل کیے جائیں. آج کشمیر میں الیکشن کا دور ہے, اور میں سمجھتی ہوں بہت اہم وقت ہے, بہت ایک امپورٹنٹ ٹائم ہے. اس پہ ایسے بیانات دینا ذرا سوچ سمجھ کے اگر آگے چلا جائے تو بہتر ہوگا. کشمیر کا ایک مسئلہ جو ہے, اگر پولیٹیکل لیڈرز اس طرح کے بیان دیں گے تو وہ کمزور پڑے گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے, حکومت ہے, اور کولیشن کے ہمارے جو پارٹنرز ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کے کاز کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, کشمیر میں ایک اکنامک انڈیپینڈنس لانا چاہتے ہیں. کشمیر کے عوام جو بہت عرصے سے, بہت سالوں سے, ٹھیک ہے مہرین صاحبہ آپ سے گفتگو ہم جاری رکھتے ہیں. مہرین صاحبہ, وقت یہاں پہ ہو گیا, ایک بریک لیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کی. کیسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر ایک بڑا انتخابی دنگل ہوگا اور مقابلہ ہوگا دو بڑی جماعتوں کے درمیان. پراچا صاحب, آپ کی جماعت نے کچھ زیادہ کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں کیے وہاں پر, آپ کی توقعات کیا ہیں؟ جماعت اسلامی وہاں پر ایک بڑی ہی ہمیشہ انتخاب میں حصہ لیتی ہے, اور الحمدللہ کہ وہاں عوام کی ایک بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہے, لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں. گزشتہ انتخابات کے اندر بھی جب ہماری ایڈجسٹمنٹ نہیں تھی تب بھی کئی سیٹوں پر ہمارے افراد 200-300 ان ووٹوں سے وہ انتخاب میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. تو اب ہم نے اس بات کو سمجھتے ہوئے 7 سیٹوں پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں, اور باقی ہم نے چونکہ ایڈجسٹمنٹ کی ہے اس لیے باقی سیٹوں پہ ہم تائید کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے کے اندر جہاں جہاں بھی ایڈجسٹمنٹ ہے تو وہاں پر وہ افراد کہ چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہیں یا جماعت اسلامی سے ہیں, تو وہ سب کے ایک طرح سے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کمی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ایک کامیابی ہوتی ہے اور ایک ہی کاز کے اوپر جماعتیں قائم رہتی ہیں تو اس سے انشاءاللہ تعالی معاملات کو کامیابی ملے گی. جماعت اسلامی کو یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی جتنے بھی ہمارے افراد کھڑے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کامیاب ہوں گے اور اچھی اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوں گے. پہلے بھی کامیابی ہوئی ہے اور اب بھی انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی. خرم صاحب, آپ کی جماعت نئی جماعت ہے, آپ کی کیا توقعات ہیں؟ آپ تو آپ کے قائد جو ہیں وہ بڑے بیانات بھی دے رہے ہیں وہاں پہ, آپ کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں؟ جی, ہم انشاءاللہ ضرور سرپرائز دیں گے, کیونکہ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا خطہ کی 3 ذمہ داریاں حکومت پاکستان کے اوپر ہیں.
ایک تو اس کا دفاع حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، دوسرا اس کے لیے پوری دنیا میں جو کیس لڑنا ہے، ڈپلومیسی ہے، وہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور بلا شبہ آزاد کشمیر کی بہت ساری فنڈنگ جو ہے وہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان تینوں معاملات میں، اور جو وجہ ہے جناب نواز شریف کی حکومت کو کرٹیسائز کرنے کی، تنقید کرنے کی، کہ ان تینوں معاملات میں یہ حکومت ناکام ہوگی۔ ایک ایسی حکومت جو پاکستان کی سرزمین پر ڈرون حملے نہیں رکوا سکتی، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ اگر کل خدا نہ خواستہ آزاد کشمیر میں ہندوستان ڈرون حملے کی جرت کرتا ہے تو ہم پھر کہیں گے کہ جی ہم تو مجبور تھے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے؟ لہذا یہ حکومت دفاع میں بھی ناکام ہے، دوسرا ڈپلومیسی ہے۔ میں پارلیمنٹ کی جو خصوصی کشمیر کمیٹی کا اس کا رکن ہوں، اور میں آپ کو ذاتی تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ اس وقت حکومت کی خارجہ پالیسی، ڈپلومیسی کشمیر کے معاملے میں اس قدر کمزور ہے کہ دنیا کے کسی کیپٹل میں لوگ کشمیر کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں جہاں بھی گیا ہوں اپنی کمیٹی کے ساتھ، ہمیں بہت تگ و دو کرنی پڑی ہے، دوبارہ سے کیس سمجھانا پڑا ہے بار بار ان لوگوں کو، حالانکہ اس سے پہلے بہت ایفرٹ ہو چکی ہے۔ تو ڈپلومیسی بھی ناکام ہے، اور تیسرا بلا شبہ یہ ہے کہ کشمیر کی معیشت کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو، اور وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی، دہشت گردی اور توانائی کے بحران کے نیچے کس طرح پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ تو اس کا ایک ہی جملہ ہے جو آئی تھنک خلاصہ ہے کہ کشمیر تب آزاد ہوگا جب پاکستان آزاد ہوگا، کشمیر تب مضبوط ہوگا جب پاکستان مضبوط ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمیں گفتگو میں اور انشاءاللہ بہت کامیابی حاصل کریں گے۔ گفتگو میں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی جناب حیدر عباس رضوی نے بھی۔ حیدر عباس رضوی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی جماعت بھی موجود ہے کشمیر کے اندر۔ کیا توقعات آپ نے رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحاد تو کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیسی ایسی حکمت عملی کہ جس سے جو کشمیر کاز ہے اس کو مضبوطی ملے، اس کو استحکام ملے؟ شکریہ جاوید، اور فرید پراچا صاحب اور خرم دونوں بھائیوں کو میرا السلام علیکم۔ جہاں تک کشمیر میں ایم کیو ایم کی موجودگی کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ زلزلے کے بعد سے ایم کیو ایم وہاں پر کشمیر میں کام شروع کیا ہے، اور ہم قدرے نومولود اور نوخیز جماعت ہے، مگر ہم نے تمام ہی حلقوں میں 41 کے 41 حلقوں میں اپنے کینڈیڈیٹ پلیس کیے ہیں، اور ہماری توقعات یہ ہے کہ لوگ ایم کیو ایم کو تھرڈ آپشن کے طور پر ایکسپٹ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جو ملک کی سربراہوردہ جماعتیں ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، یا وہاں مسلم کانفرنس ہو، اور جماعت اسلامی بھی ایک طویل عرصے سے وہاں پر کام کر رہی ہے، تو ان جماعتوں کے درمیان ایم کیو ایم کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ابھی نئی ہے، اور ان جماعتوں کی فوٹنگز پہلے سے موجود ہیں، مگر ہمیں توقع یہ ہے کہ جس طریقے سے عوام کا جوش و خروش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، ایم کیو ایم یقیناً ایک بہتر پوزیشن کے ساتھ سامنے آئے گی۔ فرید پراچا صاحب، یہ بات تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو الیکشنز ہیں ان کو ایک جمہوری عمل کے طرز پر ہی لینا ہوگا، اسی کی صورت میں لینا ہوگا، نہ کہ کسی جنگ کی صورت میں، کیونکہ ظاہر ہے دنیا بھر کی نظریں ان الیکشنز پہ جمی ہوئی ہیں۔ یہ واضح ہے نا جی، اور اس کے لیے یہ بہت ضرورت تھی، اور اس کو ایک ماڈل بننا چاہیے تھا کہ ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے غیر جانبدار انتخابات کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ حکومت بھی غیر جانبدار ہو، ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ انتخابات کروائے، لیکن اس کا کوئی تجربہ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ مطالبہ پاکستان کے انتخابات کے لیے بھی موجود ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بات بھی بڑا ضروری ہے کہ انتخابی فہرستیں شفاف ہوں، ابھی تک اس بارے میں بھی وہاں پر بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں، اور انتخابی فہرستیں بھی شفاف نہیں ہیں۔ پھر انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے مطالبے بھی کیے گئے کہ اس میں ایسی فورسز کے تحت کروائے جائیں کہ جس کے تحت یہ پرامن انعقاد ہو۔ بالخصوص حیدر عباس رضوی صاحب میرے بھائی ہیں، کراچی کے انتخابات میں خاص طور پر انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہاں پر انتخابات جو ہے وہ پرامن طریقے سے انتخابات منعقد ہوں، اور یہ ایک مثال بنے کہ انتخابات کا انعقاد پرامن طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ ووٹ کا تقدس، وہاں پر جو ماحول ہے اس کا بہتر ہونا، ان انتخابات کا ایک ماڈل ہونا، مقبوضہ کشمیر کے لیے ایک پیغام ملنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے سید علی گیلانی نے مقبوضہ کشمیر سے بھی یہ کہا ہے کہ تمام جماعتیں جو بھی حصہ لے رہی ہیں وہ مسئلہ کشمیر کو اپنی بنیاد بنائیں، اور اقوام متحدہ کے مطابق اس کے قراردادوں کے مطابق اس کو حل کرنے کو اس کو اہمیت دیں۔ تو بہرحال ایک اس انتخابات سے امید اور توقع بھی ہے، اور اس کو ایک بنیاد بننی چاہیے
شفاف انتخابات کی اور ایک ماڈل بننا چاہیے. خرم دستگیر صاحب، یہی نقطہ آپ سے کہ ان الیکشنز کو جمہوری عمل سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کو ایک جنگ کی شکل دینی چاہیے. دیکھیے جاوید صاحب، دیکھیں نا، اب آپ حالیہ تاریخ پہ نظر ڈالیں کہ پچھلے 2 سال میں کشمیر میں ایک انتفاضہ ہوا ہے، ایک انڈیجنس نان وائلنٹ وہاں موومنٹ ہوئی ہے. اور پچھلے سال جو پچھلا موسم گرما تھا، وہاں خود ہندوستان کے اخبارات نے لکھا کہ اٹ واز دا ایئر آف کلنگ ٹین ایجرز، کہ انہوں نے 137 سے زائد 12 سال 8 سال 18 سال 14 سال کے جو کشمیری نوجوان تھے، بچے تھے، ان کو کشمیری فوجیوں نے ہلاک کیا. لیکن ہماری حکومتیں، پاکستان کی بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی، اور جو مسلم کانفرنس کی حکومت تھی آزاد کشمیر میں، وہ اس انتفاضہ کو کسی بھی طرح بین الاقوامی طور پر ہائی لائٹ کرنے میں مکمل ناکام ہو گئے. اور یہی چیز ہے کہ جنگ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک اس طرح کے مواقع کم ملتے ہیں جب ہندوستان میں بھی ایک ایٹماسفیئر کریٹ ہوا ہے کہ واقعی مقبوضہ کشمیر میں ایک انڈیجنس جس کی باہر سے انٹرفیرنس نہیں ہے، ایک موومنٹ موجود ہے، آزادی کی خواہش، وہاں ایک شعلہ جل رہا ہے ان کے دلوں میں. لیکن ہماری حکومتیں جو ہے وہ اپنے پاور پالیٹکس میں اس قدر بیزی ہیں کہ جس مقصد کے لیے وہاں آزاد کشمیر میں کام ہونا چاہیے اس کو یہ بھول جاتے ہیں، اور نہ ڈپلومیسی کرتے ہیں، نہ ڈیفنس کرتے ہیں، اور نہ ہی پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں. تو یہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہمیں مسلم لیگ نون کا جو لہجہ ہے میاں نواز شریف کا، وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک بڑے مواقع ضائع ہوئے ہیں، اور ایک نئی نسل جو کشمیریوں کی آئی ہے، چوتھی نسل ہے پاکستان کی آزادی کے بعد، ہم نے اس کو بھی اگر اسی بزنس ایز یوزول میں اور اسی طرح کی جو ایک کمزور جمہوریت ہے آزاد کشمیر میں، اگر ہم نے اس کو بھی اس میں جھونک دینا ہے تو پھر پاکستان مسئلہ کشمیر کا کیس جو ہے وہ ویک ہوتا جائے گا. تو اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی مضبوط جمہوری حکومتیں ہوں جو ماڈلز ہوں پوری دنیا کے لیے، تاکہ ہم اس آزادی کی طرف جا سکیں جس کی پورے پاکستان کو خواہش ہے. حیدر عباس رضوی صاحب، آپ اگر مضبوط پوزیشن میں آتی ہیں تو کیا کریں گے آپ کشمیر کاز کے لیے؟ کیا آپ کی حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے، ایم کیو ایم کی کشمیر پالیسی انتہائی واضح اور دو ٹوک ہے. یقیناً یہ دو ملکوں کے درمیان ایک بہت بڑا وجہ نزاع ہے، اور یہ پورا خطہ جو ہے وہ کشمیر کی صورتحال کی وجہ سے متاثر ہے، وگرنہ اس پورے خطے کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کافی بہتر ہو سکتی تھی. ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ یقیناً ان دو ممالک کے درمیان کشمیر ایشو پر ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا حل جو دونوں فریقین یعنی پاکستان اور ہندوستان نکالیں، اور اگر وہ کشمیریوں کی خواہشات، ان کی امنگوں اور ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوا تو پھر یہ اس کشمیر کے مسئلے کا دیر پا حل ثابت نہیں ہوگا. لہذا ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ جو بھی کشمیر کے مسئلے کا حل نکلے اس میں کشمیریوں کو آن بورڈ رکھتے ہوئے اور ان کی خواہشات کو ترجیحات بناتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو ریزالو کیا جائے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب، بہت شکریہ فرید پراچا صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. پروگرام نیوز واچ میں وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کے اے ایس سی اور ملازمین کا تنازع حل نہیں ہو سکا، اب تاجر بھی پریشان ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ایس سی اور ملازمین کے تنازع نے پریشان کر دیا ہے نہ صرف کراچی کے عوام کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے تاجروں کو بھی شدید پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے، کیونکہ کراچی پاکستان کی معیشت کا ہب ہے اور وہاں پر معاشی نقصان بھی ہو رہا ہے. لوگ آئے دن سڑکوں پر آ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور اس سے امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے. تاجر اس صورتحال سے کتنے پریشان ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد جناب عتیق میر نے. بہت شکریہ عتیق میر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو آپ فرمائیے گا کہ یہ جو ایک تنازع شروع ہوا ہے اس سے اب تک کتنا نقصان ہوا ہے، تاجر کتنے پریشان ہیں اس صورتحال سے؟ دیکھیں، اس کا کئی پہلوؤں سے نقصان ہے. تجارت الگ برباد ہے، شہر کی زندگی الگ ڈسٹرب ہے، امن و امان، سڑکوں کا آئے دن بلاک ہو جانا. یہ سمجھے کہ 1 مہینہ اور تقریباً 22 سے 23 دن ہوئے ہیں. کراچی بد امنی کا شکار ہو گیا ہے، بے امان کر دیا اس مسئلے نے کراچی کے شہریوں کو.
اور جہاں تجارتی نقصان ہے وہاں دیکھیے لوگوں کی کام کرنے کی ورت بھی ختم ہو گئی ہے. ساری رات کا جاگا ہوا لوڈ شیڈنگ کے باعث. جب کوئی محنت کش کام پر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کارکردگی بھی وہ نہیں ہے. اسی طرح چھوٹے کارخانے ہیں, چھوٹے کارخانوں میں پورے دیہڑی نہیں لگتی. اب جب کاروبار ویسے بھی ڈسٹرب ہے, لوگ ایک مزدور کو, ایک کاریگر کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ پورا دن کام نہیں ہو سکا اور آدھا دن بجلی کی وجہ کے نہ ہونے سے مشینیں نہ چل سکیں لہذا ہم آپ کو پوری تنخواہ نہیں دے سکتے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. لیکن کارخانے دار تو برباد ہوا. کراچی دیکھیں 2.5-3 ارب روپے یومیہ کی تجارت ہے اور اس وقت 50% بھی کاروبار بجلی نہ ہونے سے نہیں ہو پا رہا ہے. یہ ایک ایسی اذیتناک صورتحال ہے کہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں 2 جنگوں کے دوران بھی بجلی کی اتنی بدترین صورتحال نہیں ہوئی. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ 2 اداروں کی لڑائی ہے. ایک ہی ادارے میں ایک ہی جماعت کی دونوں پارٹیاں ہیں. KESC کی انتظامیہ ظاہر ہے اس کی مضبوطی یہ ہے کہ اس کے فائنینسرز بھی حکومت میں شامل ہیں اور جو لیبر یونین ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہے. تو ایسی صورت میں کوئی بھی سنجیدگی سے حکومتی سطح پر اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر رہا ہے. اچھا عتیق صاحب, آپ نے بھی انتہائی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے. یہ جو آج آپ نے اعلانات کیے ہیں کہ آپ بل نہیں دیں گے اور بجلی بھی کاٹنے نہیں دی جائے گی, آپ نے بھی انتہائی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے. دیکھیں ہم تو 2005 کے بعد سے ابراج گروپ کی کارکردگی برداشت کرتے چلے آئے ہیں. ابراج گروپ نے کراچی کے شہریوں کو اس طرح یرغمال بنایا ہوا ہے کہ ظلم اور زیادتی کتنی سزا اس نے دی کراچی یہ کنزیومرز کو, اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے. ہم نے بہت برداشت کے بعد اب دیکھیں ابھی ان کی تقریباً یہ 4500 لوگ تو کام پہ نہیں ہیں. اس کے علاوہ بھی عملہ جو ہے وہ دفاتر چھوڑ کے بھاگ چکا ہے. اس پر ترا یہ کہ KESC نے جو ایوریج بلز بھیجے ہیں وہ پچھلے بلوں سے 2.5-3 گنا زائد ہیں. ایسی صورت میں مجھے بتائیے کہ لوگ بجلی بھی نہیں ہے, بحران اس کا الگ ہے, کہیں خرابی ہے تو 20 روز خود کو درست کرنے والا نہیں ہے. اس پر آپ 3 گنا جب آپ بڑھا کے بل بھیجو گے تو یہ ایک سرقہ ہے, یہ ایک ڈکیتی ہے. عتیق صاحب, تاجر جو ہے وہ اس کا حل کیا تجویز کرتے ہیں, اس مسئلے کا حل کیا تجویز کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس کا پہلا حل یہ ہے کہ یہ بجلی کی فراہمی کا جو بھی ادارہ ہوتا ہے اب اس کو نجکاری تو کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ قومی ایک سیکورٹی ہے. اگر یہ غلطی ماضی میں کوئی حکومت کر بیٹھی تھی 2005 میں تو آج ابراج گروپ اپنی اہلیت کھو چکا, کیونکہ یقیناً اس معاہدے میں یہ بات شامل ہوگی کہ اگر یہ اپنی ذمہ داریوں کو یہ ادارہ یہ گروپ احسن طریقے سے نبھانے میں ناکام رہا تو یقیناً اس کا ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا. یقیناً یہ بات ہوگی. لیکن آپ دیکھیے کہ اس نے شہر کو تہس نہس کر دیا, اس کے باوجود کوئی اس میں مخل نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کی جتنی بھی قوتیں, چاہے وہ اسٹیک ہولڈرز ہوں, وہ شہری نمائندے ہوں, سیاسی جماعتیں ہوں, تاجروں, سب کو آگے آنا پڑے گا تاکہ وہ یا اس گروپ سے تو اس کو علیحدہ کرنا چاہیے. دوسری بات, کبھی بھی پرائیویٹ گروپ کو کسی بھی ادارے کا اجارہ دار نہیں بنانا چاہیے. PTCL میں مسابقت تھی, آج کال کی ریٹ کتنا نیچے آ گیا ہے. اس میں بھی مسابقت ہونا چاہیے. ایک سے زائد آپ ضرور نجکاری کریں لیکن ایک سے زائد گروپس کو آپ علاقے تقسیم کر دیں. میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب بھی مسابقت ہوگی کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ کرپشن ہے, یہ بڑی گہری بدعنوانی ہے کہ آپ ایک ادارے کو کراچی کے شہریوں کی گردن دبوچنے کا پورا موقع دے دیں اور وہ سیاہ کرے, سفید کرے, کراچی کی قسمت کا مالک بن بیٹھے. یہ ظلم ہے. بہت شکریہ عتیق میر صاحب, چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام نیوز واچ. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.